जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, सूरह राद इंशाअल्लाह हमने 16 नंबर आयत से पढ़नी है और कल की एक तस्हीह भी करनी है जो प्रोफेसर साहब ने उसके तरफ तवज्जो दिलाई। और जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त भी मेरे ज़हन में था कि ये शायद गलत पढ़ी जा रही है, तो एडिटिंग कर देंगे अपने कैसर भाई। तो इंशाअल्लाह। आइए जो आयत नंबर 15 है उसको दोबारा पढ़ लेते हैं और सजदा भी इंशाल्लाह कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं अगली आयत पर। तो अल्लाह ने फरमाया कि वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दी। हमने तो तस्मीया पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं, तावद और तस्मीह हमने नहीं पढ़ा सर अभी। तो पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, 15 नंबर आयत का तर्जमा हम करेंगे, तो तर्जमा मेरे साथ करें कि वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दी। और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो कोई आसमानों और जमीन में है। जमीनों में और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो आसमानों और जमीन में जमीन है। में। जी अपने उनका इंटरनेट का सर मसला होता है बाज़ का, तो चले जो अब लेट है। हाँ जी, वो जी डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, अब आ जाएंगे दोबारा। अल्लाह जी। ताला इसे खैर दे दी। अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो आसमानों और जमीन में है। कैसे? ताऊ आम व करहा। ताऊ आम खुशी क्या से पढ़ा था? खुशी से खुशी से। जी जी। ततव्वा याद दिलाया था आपको, व करहा और और नाखुशी से। और नाखुशी से। तो ये हमने कल बात की थी कि भाई खुशी से कौन करने वाले हैं और नाखुशी से कौन करने वाले हैं। खुशी से तो वो करेगा कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने चिप ही लगा दी हुई है कि भाई तुमने अपना करना ही करना है, जैसे फरिश्ते हैं, या फिर ये है कि ज़मीन व आसमान के अंदर इंसान के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सजदा कर रहे हैं। तो कल हमने आयत पढ़ी थी और वो आज मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला के लिए सजदा करते हैं जो भी आसमानों और जमीन में है। जमीन और में मिसाल दी उसकी, वो दी कि वशम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वशजरु वद्दवाबु फकसीरुम मिनन नास। के जैसा कायनात के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे इदराक के अंदर हैं वो अल्लाह ताला ने बताई कि सूरज भी अल्लाह को सजदा कर रहा है, और चांद भी, अल्लाह को सितारे सजदा, भी, सितारे, पहाड़ भी, पहाड़ भी, दरख्त भी, और वद्दवाबु और चौपाए भी, वकसीरुम मिनन नास और लोगों में बहुत से वो अल्लाह को सजदा करते हैं। जी अल्लाह ताला लोगों में से हमें भी जो सजदा करने वाले हैं वो बनाए हमें। तो अब वक़्रहा का हमने पढ़ा था कि नाखुशी उसको ही वही हो सकता है कि जिसको कुव्वत अख्तियारी दी है और उस पूरी की पूरी कायनात के अंदर इंसान है या जिन है। तो हम इंसानों को देखेंगे कि भी इंसान का जी चाहे तो वो अल्लाह को सजदा करे, जी चाहे तो ना करे।
کیوں جی؟ جی جی لیکن ہاں ایک بات اور ذہن میں ضرور آ رہی ہے، اب جو ارادہ جن پر ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ پیشانی کو سجدہ چاہے اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، لیکن انسان کے بہت سارے اعضاء ہیں، لگتا ایسا ہے کہ جب انسانی جسم کو دیکھا جائے تو دماغ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ کیوں جی، کچھ سمجھ آئی؟ جی جی مثلا سجدہ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ تو جو کہتا ہے وہ سچ ہے، یا جو تو نے کہا میں اسی پر عمل کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کی گردن کے اوپر چہرہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی پہچان ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناک جو ہے وہ اتنی سجدہ کرنے والی ہے، اتنی مطیع ہے، اتنی مسلمان ہے کہ اس نے کبھی کھانے کا کام نہیں کیا۔ بالکل جی کچھ سمجھ آئی؟ جی سر جی اور دانت جو ہیں انہوں نے کبھی سونگھنے کا کام نہیں کیا، کان سنتے ہیں کبھی انہوں نے دیکھنے کا کام نہیں کیا، کہ جو جو اس کے چیزیں لگا دی گئی ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور انسان کا اس کے اوپر بس نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ مثلا یہ ہے کہ ہمارے 4 اعضائے رئیسی ہیں کہ دماغ ہے، دل ہے ہمارا، کڈنیز ہیں، اس کے علاوہ اور باقی چیزیں جیسے جگر وغیرہ، لیور وغیرہ آ جاتا ہے، ان پہ کیا ہمارا کوئی کنٹرول ہے کہ بھئی ہم کہیں تھوڑی دماغ کو کہ بھئی آپ سوچنا بند کر دیں، یا دل کو کہیں کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں بند ہو جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ بند ہو گیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فارغ مستقل آرام، فارغ ہو گئے۔ مستقل آرام۔ بالکل بالکل تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان اگر اپنے جسم کو ہی دیکھ لینا تو اس کے اعضاء جو اس کے بس میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اعضاء ہیں جو حقیقتاً اس کے بس میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اگر سجدہ کے معنی اطاعت کے لیے جائیں، اور اگر وہی چیز ہے جیسے ہم جھک جاتے ہیں تو اس کی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مثال دی ہے۔ تو یہاں بہرحال بتایا کہ کون کے اندر جو کائنات ہے اس کے اندر سورج وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کے سجدے کی میں نے کل بھی آیت پڑھی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے سامنے تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے سجدہ کرنے کا انداز اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ جیسے سورج ہے وہ چمک رہا ہے، ستارے ہیں کتنے دور ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، پہاڑ ہیں اپنی جگہ پہ گڑے ہوئے ہیں، اور جو کیا کہیں گے درخت وغیرہ یہ سارا اپنا پھل بھی دیتے ہیں، سایہ بھی دیتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے اس کے اگر ٹہنیوں کو دیکھے تو وہ جھکے ہوئے ہیں، اور دواب جو چوپائے وغیرہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے حالت ہی ان کی ایسی بنا دی ہوئی ہے کہ وہ رکوع یا سجدے کی حالت کے اندر ہے اور کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ جی بے شک کسی طرح ہی۔ تو یہ ساری کی ساری بھائیوں نشانیاں ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے سامنے سجدہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَظِلَالُهُمْ، اور ان مطلب کے کیا سائے، ہوا؟ اور ان کے سائے، اور ان کے سائے بھی، زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے سائے بھی، مطلب ہمارا سایہ جو ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، ہمارا بھی سایہ بنتا ہے کب؟ بالغدو، صبح صبح کے کے پہلے وقت۔ پہر۔ ہاں جی، ہم نے کہا تھا دن کے پہلے پہر، جی بالکل والآصال، شام اس کے معنی لیے، اور ویسے اس کے معنی ہیں دن کے آخری پہر۔ آخری پہر۔ اس وقت سائے لمبے ہوتے ہیں،
تو لہذا اس وقت کہا، ورنہ ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے پڑھتے ہیں جی، کل ہم نے تھوڑا پڑھا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو اتنی بڑی ذات ہے کہ دنیا کائنات کے اندر ہر ایک چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک تبلیغی انداز کے اندر ہمیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کل ترجمہ کرے ذرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا پوچھئے، چونکہ آگے سوال ہے، کہہ دیجئے اور پوچھئے، مر رب السماوات والارض، ترجمہ کریں ذرا، کر لیں گے کون ہے انشاءاللہ۔ آسمانوں اور زمین کا رب؟ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ رب، رب پروردگار بھی ہے، رب مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، چار معنی اس کے اندر آئے۔ مطلب اگر ہم سورہ یوسف کو دیکھیں تو وہاں رب کے معنی آقا مالک بھی تھا، آسمانوں اور زمین کا آقا اور رب وہی مان لیں تو ہمیں مطلب ہے کہ دیکھا کہ یہ آسمان اور زمین، دنیا کے اندر جو کوئی انسان یا کائنات کی کوئی چیز وہ اس کو نہیں بنائی ہوئی، اس کو تھامے ہوئے نہیں ہے، تو ہمارا دماغ یہاں معاف ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ اور اتنا بڑی نیچے زمین اور اس کے اندر کوئی عمود نہیں ہے، یہ کیسے بنی ہوئی ہے؟ تو یہ ضرور ہے کہ ان کو بنانے والا کو ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟ جی بے سر، شک۔ تو وہ بنانے والا جو ہے اسی کا تعارف اللہ تعالیٰ خود کروا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، قل اللہ، ترجمہ کریں، کہہ دیجئے کہ اللہ یہ ہی ہے۔ اللہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہے جی، آسمانوں اور زمین کا رب۔ لہذا آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ جس کے پاس قوت اختیاری ہے، وہ تو اسے سجدہ کر رہی ہیں۔ اب تمہاری تم کس کو پکارتے ہو کہ اللہ کے علاوہ باقی چیزیں تو اللہ کا سجدہ کر رہی ہیں، تمہارے پاس ایک فری ویل آف چوائس ہے، تو کل اگلی میں آیت کا حصہ پڑھ رہا ہوں، کل کہہ ترجمہ دیجئے، کریں، کہہ دیجیے، کہہ دیجئے اتخذتم من دونہ اولیاء، ترجمہ کیا کریں، تو تم کیا نے اس تم اللہ کو چھوڑ اللہ کو کر چھوڑ کر کچھ دوسرے مددگار بنا رکھے؟ کوئی بنا رکھے؟ دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے، کیا تم نے اس اللہ کے سوا اولیاء، ولی کی جمع ہے، مددگار، دوست، تو کیا تم نے کوئی اور مددگار بنا رکھے ہیں کہ قیامت کے دن یا دنیا کے اندر؟ تو وہ کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جتنا پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ترجمہ کر لیں گے، جو جو لا اپنے یملکون، کے لیے کسی نفع نہیں میرے ساتھ ساتھ کریں، لا یملکون، جو مالک ملکیت نہیں ہے، نہیں رکھتے یا اختیار نہیں جو رکھتے، مالک نہیں ہیں، جو مالک نہیں ہیں، لانفسہم، اپنے اپنے نفسوں کے لیے، نفسوں کے لیے اپنے آپ کے لیے یا اپنے نفسوں کے لیے، نفعاً نکرہ ہے، کسی کسی نفع کی، نفع ولا ضرا، اور نہ ہی کسی کسی نقصان نہ کے۔ اور ہی نہ ہی کسی نقصان کی۔ نقصان کی جی۔ تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، افَتَخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ جو صاحب عقل ہے، خرد ہے، جس کے اندر دماغ ہے، وہ تو کہے گا کہ ہاں واقعی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر وہ بھی بیمار پڑ جائیں، کیا وہ آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں جی،
नहीं اور کوئی نقصان پہنچانا چاہیں کسی دوسرے کو اللہ کی اجازت کے علاوہ، ایک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی میں عقیدے کو چھوڑ دیں، صرف ذہن کو چھوڑیں، تو ایک مطلب ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بندے نے نفع لینا چاہے گا تو نفع پتھر نے کیا لینا ہے، بتوں کی تو الگ چیز ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی جو آج کل دنیا کو لینے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی میں تمہیں اتنا، تمہاری گائیں بھینس دودھ بھی دے گی اور تمہارا نفع بھی ہو جائے گا، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ بھی ہو جائیں گے، لڑکوں کے بھی ہو جائیں گے، بڑا کچھ کہتے ہیں، نہیں دیکھنا تو بھاٹی دروازہ کے باہر چلے جائیں تو وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی سر وہ بھی پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، مستقبل کا سارا پہ ہیں تو ہاں جی، لیکن وہ کسی نفع کے اور کسی نقصان کے اپنے نفسوں کے مالک نہیں ہے۔ بے اب شک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمیٰ اور بصیر وہ ہے جو اللہ کی حقیقت کو نہ پہنچ پائے، کہ وہ جو نشانیاں دیکھے، نظر آتا ہو اس کو، اور پوری کی پوری کائنات کی نشانیاں دیکھے، لیکن ان کے پیچھے پیدا کرنے والا جو کہ اللہ ہے وہ اس کے ادراک میں نہ آئے یا اس کو نظر نہ آئے۔ وہ کون ہے اللہ کے نزدیک؟ کافر ہے۔ اعمیٰ، اعمیٰ جی، اندھا نہ دیکھنے والا، نابینا نابینا۔ یہ نظر رکھتے ہوئے بھی اصل نابینا اللہ کے ہاں وہ ہے جو نظر رکھتے ہوئے بھی اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ہے۔ اور والبصیر بھی آئے گا۔ بصیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والا جی دیکھنے دیکھنے والا، بصیر ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے دل کی آنکھ سے دیکھنے والا جی۔ تو کل ترجمہ اس کا جی، کل اے نبی کہہ دیجئے حل یستوی الاعمیٰ والبصیر، کیا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جی، نابینا نابینا اور دیکھنے نابینا والا برابر ہو اور سکتے ہیں؟ اور دیکھنے والا والے نہیں جی، اعمیٰ ان کی جمع ہے جی، نابینا البصیر جمع کے صیغے میں آئے گا۔ کیا دیکھنے والے اور کیا نہ دیکھنے والے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں جی؟ نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں ہو سکتے جی۔ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، ایک نے جنت کے اندر جانا ہے، دوسرے نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ ایک ایمان لے آتا ہے اور وہ بصیر بن جاتا ہے، اور ایک ایمان نہیں لاتا تو وہ اعمیٰ بن جاتا ہے۔ کیا یا 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 ہاں، اب آگے دیکھیے جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو جمع کرے گا، ایک چیز کو واحد کہے گا۔ حل تستوی الظلمات والنور، دوسرا سوال، اندھیرے اور نور حل تستوی اوپر پڑا ہوا ہے ظلمات کی وجہ سے یا یہ نہیں آیا، تے آ گیا ہے برابر ہے جی۔ ظلمات کا مطلب کیا ہوگا؟ اندھیرے 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 جہالت جمع ہے، جو گمراہیاں ہیں، جو یہ جتنے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے والے یا خود گمراہ ہونے والے لوگ ہیں وہ ظلمات کی طرف جا رہے ہیں۔ والنور، اور انوار نہیں کہا، نور ایک ہی ہے روشنی جو اللہ کی ذات ہے یا اس کی کتاب قرآن مجید، تو اس کو کہہ لیں گے یا حل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو برابر سکتے ہو ہیں؟ سکتے ہیں؟ جی، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ اس کو سنیں گے اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوگا، خالق اور کا خلق ہی کا لفظ ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے شرکاء، بہت زیادہ شریک،
ورنہ تو شریک ایک بھی ہو سکتا ہے اور شرکا اس کی جمع ہے. یا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں، آگے آ رہا ہے خالقو، انہوں نے پیدا کیے. اب سوال ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے پیدا کیے کا خلقی ہی، اس اللہ کی پیدائش کی طرح. یہ دکھا دو کبھی کچھ سوائے ہم جالو، یا انہوں نے بنائے، یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے وہ شریک جنہوں نے خالقو پیدا کیے کا خلق ہی، جیسا کہ اس اس نے پیدا اللہ کی پیدائش کی طرح. اللہ نے انسان پیدا کیے، کائنات پیدا کی، ستارے، سورج، یہ وہ ساری پیدا کی. کوئی چیز ایسی بتاؤ کہ جو انہوں نے بنائی ہو اور ہم مان لیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے بنائی ہے، تو پھر اس کو انتظام کرنے والا وہ شخص ہے، یا وہ پتھر ہے، یا وہ کوئی آگ ہے، یا گائے ہے، یا کوئی اور کوئی چیز. تو یہاں بھی آ کے اللہ تعالیٰ لاجک سے بتا رہا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. یا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیا ہے ان کو خالقو جنہوں نے پیدا کیے ہیں کا خلقی ہی، اس اللہ کی پیدائش کی طرح. فتشابہ خلق علیہم، تو ان کافروں پر وہ پیدائش مشابہ ہو گئی ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے شرکاء نے کون سی چیز پیدا کی ہے اور اللہ نے کون سی پیدا کی ہے. جی بالکل آ گئی. جی بالکل آ گئی ہے. باقی ساتھی بھی بولیں گے، اس لیے کہ یہ تھوڑا ایسا ہے کہ اگر اللہ نے تو پیدا کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی پہچان وہ بن گئے اور اس کا انتظام بھی کر رہا ہے. اگر کوئی شریکوں نے کیا ہوا ہے تو وہ دنیا کے اندر دکھاؤ کہ یہ بھی شرکاء نے پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کا وہ انتظام، انصرام، اور اس کا کھانا پینا اور اس کی پوری صلاحیتیں وہ بھی انہوں نے بنی ہوئی ہیں، تو وہ دکھاؤ. اگر ایسا نہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ پیدائش کیا کہ مشابہ ہو گئی ہے. مشابہ کا مطلب ملتا جلتا، یہ ہم نے پڑھا تھا. جی کہاں پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ میں. کہاں پڑھا؟ سورہ بقرہ کے اندر. جی، کہ ہمارے اوپر گائیں جو ہیں وہ مشابہ ہو گئی ہیں، ملتی جلتی ہو گئی ہیں، کہ بھئی یہ ایک جیسی لگنے لگ گئی ہیں. شابہ الخلق علیہم. تو اب میرے ساتھ کریں جی، ام جعلو، یا انہوں نے بنا لیے، یا انہوں نے بنا لیے ہیں للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے شرکاء، ایسے شریک خلقو، جنہوں نے پیدا کیے، جنہوں نے پیدا کیے، خلق پیدا ہی کریں، جنہوں نے پیدا کیے کا خلق ہی، اس اللہ کی پیدائش کی طرح، اس اللہ کی پیدائش کی طرح انہوں نے بھی پیدا کیے. فتشابہ الخلقہم، یہاں سوال ختم ہو رہا ہے جی. اور ان پر یہ پیدائش مشابہ ہو گئی، انہیں پتہ چل رہا کہ بھی یہ گائے اللہ نے بنائی ہے یا میرے کسی شریک نے بنائی ہے. جی کوئی ایسی چیز بتاؤ. اب جب یہ سوال ہے اور وہی فلسفے والا کوئی نہیں، یہ سوال ہے، تو وہ کوئی چیز تو ایسی پیدا کی ہوئی ان کے سامنے گی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. اب ان کو بتاؤ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہے خالق، تخلیق کرنے والا، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، کل شیئن، ہر چیز کا. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. آپ ذرا کہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ساتھ کوئی شریک نہیں.
वहुवल वाहिदुल कहार, और वो वही और यकता और जबरदस्त, वो अकेला है, और वो अकेला, अकेला है, अकेला है, जबरदस्त है, और अकेला और जबरदस्त है। जबरदस्त। अकेला है और जबरदस्त है। मतलब कहने के ये है कि उसकी पकड़ से तुम, अगर वो कहर पे आ जाए, और आएगा कि जो ना मानने वाले हैं आजाद उसने छोड़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पूरी जिंदगी गुजार दी है इसी तरीके से, उनके ऊपर अल्लाह ताला का कहर नाज़िल होगा, दुनिया में भी होगा, आखिर में डेफिनेटली होगा। जी अपना प्रोफेसर साहब जरा जल्दी जल्दी। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, मर रब्बुस समावाति वल अर्द, कौन है आसमानों और जमीन का रब। कुल आप कह दीजिए, अल्लाह, अल्लाह ताला। कुल ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अफत्तखस्तुम, क्या तुमने बना लिए हैं, मिन दूनिही, उसके सिवा, या कारसानी वली, ला यमलिकूना, इख्तियार थे या जो मालिक नहीं है, ले अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के, या अपने नफ़अन वला ज़र्रा, किसी भी तरह के नफ्स और नुकसान के। कुल कह दीजिए, हल यस्तवी, क्या बराबर हो सकते हैं, अल आमा, नादिर, वल बसीर, और बसारत रखने यानी देखने वाले, अम, या हल तस्तवी जुलुमात, या बराबर हो सकते हैं अंधेरे, वन नूर, और रोशनी, अम जालू, या बना लिए हैं, लिल्लाह, अल्लाह के साथ, शुरका, बहुत से शरीक, खलकू, उन्होंने तख्लीक किए हैं, का खल्की ही, जिस तरह से अल्लाह ने तख्लीक किया, फतशाबहल खल्कु बिहिम, तो उन पर उनके तख्लीक मुश्किल। कुलिल्लाह, कह दो कि अल्लाह ताला ही, खालिकु कुल्ली शै, हर चीज का तख्लीक करने वाला है, वहुवल वाहिद, और वो यकता है, अल कहार, और जबरदस्त है। चलिए अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। जज़ाक। आगे जनाब चलते हैं। अब अगली आयत पढ़ने से पहले आपने मुझे बताना है कि एक होता है हवा और एक होती हैं सयाल चीजें, और एक होते हैं पत्थर जो हरकत नहीं कर सकते। वो सयाल क्या चीज होती है? पानी, मादे, गाढ़ा गाढ़ा मादा। नहीं, जो भी चलने वाली बहने वाली उसको अच्छा, सयाल कहते हैं। जी जी, ठीक है। सयाल चीजें वो होती हैं जो बह निकलती हैं पानी की तरह, या लिक्विड इसके होगा। अलावा जी लिक्विड जितने भी हैं। अब उससे बनेगा वो जो अगर बहुत बड़ा ज्यादा हो जाए जैसे पानी, तो वो बनता है सैल। असैल क्या बन जाता? असैल। असैल का मतलब होगा सैलाब, जैसा अभी आया। और फिर बह निकलना सालत, सालत जी, जी, साला नहीं है, नहीं साला उसने सवाल किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो मुशाबा अल्फाज हैं वो हमारे ज़हन में से निकल जाएं। यह का मतलब क्या है? साला, सालू और सालत से आया है जी। बह निकली, जी, ठीक है। वादी किसको कहते हैं जी? दो वादी, पहाड़ों के दरमियान जगह। बिल्कुल जी, दो पहाड़ों के दरमियान जगह। हमारी उर्दू जुबान के अंदर वादी कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान जगह, लेकिन अगर जब जाएंगे ना अरब के अंदर, ओए होए, उनके यहाँ जब मैं पहली दफा गया तो 7 साल के बाद उनके यहाँ बारिश हुई, तो बारिश का पानी बहरहाल नीचे ही बहना है, और दो ऊंची जगहों के दरमियान जो जगह होगी उसी के अंदर बहेगा। उसको हम कहते हैं नाला। क्या कहते हैं? नाला। नाला। नाले। आप उसको वादी कह लें या अपनी जुबान में नाले कह लें, इसकी जमा है आउदिया। आपके सामने आ रही है। अब जी, मैं पढ़ता हूं इनको। आउदिया, आउदिया किसकी जमा है? वादी। वादी के मानी क्या है? नाला। तो ये क्या बन जाएंगे जी? नाले, नाले।
نہیں آپ چھوٹی نہ کریں، آپ بڑے بڑے کر لیں نالے. جی جی اچھا جی آگے لفظ آ رہا ہے زبدہ. زبد کہتے ہیں جھاگ کو، اور زبدہ کہتے ہیں مکھن جو ہوتا ہے اس کو ویسے کہتے ہیں. اس لیے جب گاؤں کے اندر ہم تھے چھوٹے چھوٹے تو والدہ بیچاری صبح صبح کام کرتی تھیں، وہ دودھ وغیرہ تو کیا ہوتی تھی چاچی چاٹی. چاٹی. ہاں چاٹی تو اس کو رڑکتے تھے تو اوپر اوپر وہ جھاگ آ جاتی تھی جس کو بنا دیتے تو وہ مکھن بن جاتا تھا، اس کو زبدہ کہتے. تو یہاں ہے زابدہ. زابدہ جھاگ کو کہتے ہیں، اور بنتی تب ہے کہ جب پانی گندا یا پانی جو پانی اصل نہ ہو اس کے اندر کثافت ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تو وہ اوپر جھاگ آ جاتی ہے. اب رابیہ لفظ آ رہا ہے، آج تھوڑا مجھے نا کروں گا کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ الفاظ تھوڑا بارے ہیں. آئے ربا پڑا ہوا ہے. جی ربا سود کو کہتے ہیں. سود کو کہتے ہیں. سود ہے کہ جتنا دیا ہوا ہے اس سے اوپر کے وہ زیادہ آ گیا، وہ ربا کا مطلب ویسے تو سود ہے اصطلاحی زبان میں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے زمین سے اوپر اٹھا ہوا. آپ کے ہاں ربوہ ہے لفظ یعنی اوٹ کے پاس. جی جی وہ اونچی جگہ پر ہے. جی تو بہرحال یہ سارے ہیں. رابیہ کا مطلب ہوگا ابھرا ہوا. زبدن رابیہ کا مطلب ہوگا ابری ہوئی جھاگ. ابری ہوئی جھاگ. آگے آ رہا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ، یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کاننے جو ہوتے ہیں ان کو تو پہنچے. نہیں میں بتاتا ہوں ابھی میں کہہ رہا ہوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا النَّارُ الَّتِي، آگے کیا تھا؟ وقودها الناس. وقودها الناس. وقود کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ایندھن. اور اس سے جو فعل بنے گا یونا، اس سے بنے گا وقت سے، تو وہ ہے گا جل والی چیز، تپانا آنا. سے پہلے بھی ماسلہم کا ماسل الذی استوقد نارا ہوا ہے، آگ جلائی پڑھا ہے نا. جی 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 یاد دلانے کروا رہا ہوں کہ یو کی دون آ رہا ہے تپاتے ہو علیہ اس کو، اس پر نارے آگ میں. وابتغاء ہلیہ، ہلیہ کہتے ہیں زیورات کو، وہ سونے کے ہوں چاندی کے ہوں. یہ جیسے بنتے ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہو تو سنار کے پاس تو وہ اس کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر اس قسم کی جھاگ آتی ہے، مٹی وہ اوپر آ جاتی ہے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا؟ جی جی فرنس اگر آپ دیکھیں گے تو فرنس کے اوپر بھی وہ آ جاتا ہے. جی ہلی. اور دوسرا سامان ابدن مثلہ آ جائے گا اسی جیسی جھاگ. اور آگے رہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل واما الزبد، اور رہی جھاگ فیذهب جفاء، جاف کہتے ہیں. جاف کو کہتے ہیں میں پروفیسر، ایک ہوتا ہے تر، ایک ہوتا ہے جاف، خشک ہو جانا. جی جی اس سے جفا بنا، جفا وہ خشک ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں. اور آگے آئے گا کذالک. اچھا جی یہ لفظ ہم نے پڑھ لیے. اب اللہ کا فضل 5 منٹ میں ہم نے اللہ کے فضل سے یہ ختم کرنی ہے. جی اب میرے ساتھ کرنا ہے. نیچے کریں ذرا تھوڑا سا جلدی. ہاں جی
अनज़ला, अल्लाह की तरफ ही ज़मीर जा रही है। अनज़ला मिनस्समाई माअन, आसमान से पानी नाजिल किया। उसने आसमान से पानी नाजिल किया। उसने आसमान से पानी नाजिल किया। हो जब नाजिल किया तो फसालत, फसालत जी फसारी, फसालत या तुम बेकदरिहा, तो बह निकली वादियां अपनी वुसअत बिक। फसालत जल्दी जल्दी, बह निकली वादियां तो अपनी बह वुसअत के निकली मुताबिक। औदिन, वादियां, वादी नाले भी कर सकते हैं, नाले बह निकले बेकदरिहा, अपने उस मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक। अब वो जब बह रहे होते हैं और सैलाब आता है तो फातमल सैलू, तो उठा लिया सैलाब ने, ज़बदन झाग, राबिया उबरी हुई। तो तर्जमा करें जी, फातमल सैलू, तो सैलाब ने उठा लिया है, उठा तो लिया। उठा लिया तालाब तो ने, सैलाब ने उली जी, ज़बदन राबिया, उठी हुई झाग, उबरी हुई उबरी झाग। हुई झाग। कैसर भाई जल्दी करें तारा, यहाँ तक तर्जमा जी। अनज़ला मिनस समाई माअन, उस अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया। फसालत औदियतुम बिकदरिहा, तो बह निकले नाले अपनी वुसअत के मुताबिक। फहतमल सैलु ज़बदर राबिया, तो सैलाब ने उठा लिया उबरी हुई जाग को। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, यहाँ है मुसलमान और काफर, दुआ और शरीकों के पास दुआ, उसको अल्लाह ताला समझा रहा है। अब एक ऊपर है झाग, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तो एक सैलाब वाली बात। अब आपके अब मतलब ये सहरा की बात हो गई, गांव की, कोई जहाँ है। अब शहर की बात करते हैं। वमिम्मा यूक़िदूनही फिन्नार, और उस चीज में से जो तुम तपाते हो उसे, अलैहि उसे, फिन्नारी आग आग में। में, तर्जमा करें जरा, मिम्मा, और उस चीज में से और जो उस चीज तुम, में से यूक़िदूना अलैहि, तुम उसे जिसे जिसे तुम तुम तपाते हो। जिसे तुम जलाते हो, कह लें जी, जलने से तो ये खत्म हो जाएगी ना, तो तपाना इसलिए कह रहे हैं, जिसे तुम तपाते हो, फिर नारी आग में, आग में, बात इब्तिगा हिलियतिन, हिलिया मैंने कहा था जेवर, जेवरों को की औ तलाश में। मताइन, जेवर हासिल करने के लिए औ मताइन, और दूसरा सामान जी, का जेवर ही नहीं बनते, बाकी तांबा और लोहे के सामान वहां भी यह है, वो मताब के अंदर आ जाएगा। और दूसरा सामान तलाश करने के लिए इब्तिगा, और तुम तपाते हो आग में जेवर और दूसरा सामान, इब्तिगा तलाश करने के लिए, तलाश तलाश करने के करने के लिए, बदुम मिसलुहु, मिसलु जी, उस पर भी उस जैसी झाग होती है। झाग, जाबद मिसलुहु, उस पर भी उस जैसी झाग होती है। उस पर भी उस जैसी झाग होती है। एक मिसाल गांव से, एक मिसाल अपना तरक्की। अल्लाह ताला कह रहा है कज़ालिका युज़िल्लुहु कौल बातिल, जल्दी जल्दी पढ़। इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है हक और बातिल को। इसी तरह अल्लाह ताला हक और बातिल को बयान करता है। अब अम्मा और अम्मा आ रहा है जी। अम्मा ज़बर, रहा, रही, झाग, जल्दी जल्दी, रही जाग, फयज़हबु जुफा, तो तो वो वो सूख दूर जाती हो है, जाती है खुश्क होकर, वो दूर हो जाती है खुश्क होकर। खुश्क होकर। व अम्मा मा यनफउन नासा, और रही वो चीज जो लोगों को फायदा देती है, फयमकुसु फिल आर्दी, वो जमीन में ठहर जाती है, और वह पानी। कदा